अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं आज हुसैन शाह के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 अगस्त के हवाले से आज मेरी खसूसी वीडियो है। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और आप सब लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मेरी इमरान खान साहब के लिए है। मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इमरान खान साहब तक पहुँचे और वो इसको सुने। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 74 साल गुज़र गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी पहचान है, और हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है। और बीइंग ए पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ें देख के बहुत दिल दुखता है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर पे कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। 74 साल में पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कोई ख़ास कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं किया और कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं बनाया। सबसे पहले अगर हम बात करें तालीम का सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम, सफाई का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। मेरिट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अदालतों का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, ख़राब है। FBR का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। DC ऑफिसेस सिस्टम, नाज़िम के दफ्तर, UC ऑफिस और मेरिट का सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है। अमीर और गरीब इक्विवेलेंट पॉलिसी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप ज़िंदगी के हर शोबे में देखें, पाकिस्तान में कोई सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया, जिसका क्रेडिट मैं देता हूँ हमारे 74 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने मुल्क के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और हमारा सबसे बड़ा जो लॉस है वो ये है कि हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा है वो हमारे मुल्क से जुदा हो गया। ये बहुत बड़ा एक नुकसान हम लोगों ने इस 74 साल तारीख़ में बर्दाश्त किया। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान जो हमने बर्दाश्त किया वो सियाचिन हमसे जुदा हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सबको पता हैं। वीडियो का आगाज़ मैं करता हूँ इन सब चीज़ों से। बेसिक नीड ऑफ लाइफ, बल्कि बुनियादी सहूलियात जो कि एक स्टेट अपनी कौम को, अपने शहरियों को देती है, उसमें हमारे हुक्मरान 74 साल से नाकाम रहे हैं। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिसकी वजह यह है कि एक तो मेरिट, दूसरा इंसाफ पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। अब मैं करंट हालात के ऊपर बात करता हूँ। इमरान खान साहब, इज़्ज़त माब इमरान खान साहब मेरी एक पसंदीदा शख्सियत हैं, जिसकी वजह यह है कि वो एक हमारे कौमी हीरो हैं और वर्ल्ड कप होल्डर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्रिकेट की वजह से मैं इमरान खान को बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो मेरे आइडियल हैं। और फिर जब वर्ल्ड कप जीता तो उनको मैं और ज़्यादा पसंद करने लग गया। इसी तरह 90% पाकिस्तानी अगर इमरान खान को पसंद करते हैं तो उनकी वजह शोहरत उनकी क्रिकेट है और उनका वर्ल्ड कप जीतना है। इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले जो उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, 120 रोज़ा धरना था, उसमें जो उन्होंने बातें की वो मेरे दिल को छू गई और मेरी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल के ऊपर जाके वो बातें लगी और एक उम्मीद की किरण जागी कि ये हमारा एक सच्चा लीडर हो सकता है। और हम सब ने दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, क्योंकि उनकी तकरीरें ये थी कि जी मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा कर दूँगा। जैसा कि चाइना में जो है गुर्बत की लकीर से लोगों को नीचे निकाल के चाइना वो ऊपर लाया गया और चाइना तरक्की कर गया, मैं भी ऐसे ही करूँगा। इमरान खान साहब ने ये कहा हुकूमत में आने से पहले। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे जो है करप्शन का मैं ख़ात्मा कर दूँगा। जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी है और उनको मैं बेनकाब करूँगा, उनसे मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लूँगा और मुल्क को जो है जो नुकसान उन्होंने पहुँचाया उसका मैं अज़ाला करूँगा। नंबर 3, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करूँगा और हर
غریب امیر چھوٹا بڑا ہر کسی کو یہاں پہ انصاف ملے گا۔ اس کے بعد ان کی جو نمایاں باتیں تھیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وعدہ کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہاں پہ بے روزگاری میں ختم کروں گا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ ساتھ میں پھر انہوں نے کہا کہ بے گھر لوگ جو ہیں یا کرائے پہ جو لوگ رہتے ہیں، بے گھر لوگ جو ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی، اور اس اسکیم کے تحت جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہر پاکستانی جو ہے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ یہ باتیں کہنے میں سننے میں بہت اچھی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت دل فریب ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان سب باتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا جو انہوں نے عوام سے کہیں۔ اس کے بعد ان کے آتے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی ہے، آتے کے ساتھ ہی مہنگائی کا جو دورہ شروع ہوا، مہنگائی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی اور عوام کی کمریں ٹوٹ گئیں۔ تو انہوں نے شروع میں کہا کہ جی میں ابھی آیا ہوں، بہت برے حالات ہیں ملک کے، چوروں نے ڈاکوؤں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، اور آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مشکل کا وقت ہے، یہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ سنتے سنتے 6 مہینے گزرے، 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرا، 2 سال گزرے، اور اب 3 سال بھی گزر گئے، لیکن مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی میں چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن رزلٹ زیرو۔ صرف کیا ہوا؟ صرف میڈیا ٹرائل ہوا، لوگوں کو میڈیا کے اوپر دکھایا گیا، بہت ان کو رسوا کیا گیا، برا بھلا کیا گیا، ان کی کرپشن کی داستانیں کھولی گئیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اتنے 100 ارب کا نقصان کیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن رزلٹ زیرو، کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ ابھی تک ساری باتیں ہی باتیں ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اس میڈیا ٹرائل سے، ان سب باتوں سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ دوسری بہت ہی خاص بات وہ یہ تھی کہ جی میں ملک کو ترقی دوں گا، یہاں پہ ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ آج بھی عدالتوں کے سسٹم ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ہو گئے ہیں۔ عام آدمی کو انصاف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عام آدمی تو ڈرتا ہے پولیس میں جا کے اپنی رپورٹ لکھوانے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پولیس میں اگر میں جاؤں گا، تھانے میں جاؤں گا تو میں اور زیادہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس لیے عام اور شریف آدمی تو پولیس یا تھانے جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جی میں نے KP کی پولیس ٹھیک کر دی، میں پورے ملک کی پولیس ٹھیک کر دوں گا، لیکن رزلٹ زیرو۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ابھی تو بااختیار ہیں، وزیر اعظم ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، لیکن کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ جب بھی ان سے کوئی بات کریں، کوئی بھی بات ان سے کی جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ بھائی عمران خان صاحب، محترم عمران خان صاحب، یہ کہہ دینے سے مسئلہ سالو نہیں ہوتا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ادھر لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ پریشان ہے عام عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی سے۔ بجلی کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، جو بھی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، وہ سب ڈبل ہو گئی ہیں، آلموسٹ ڈبل ہو گئی۔ ایک چیز پہلے 50 روپے کی تھی، اب وہ 100 روپے کی ہو گئی۔ ایک چیز پہلے 100 روپے کی تھی، اب وہ 200 روپے کی ہو گئی۔ تو آپ کب دھیان دیں گے؟ آپ کب فکر کریں گے؟ دیکھیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، خدا کے لیے آپ عوام کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے کہا کہ میں جو ہے کسی کو کرپشن کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں کسی چور ڈاکو کو NRO نہیں دوں گا، میں تمام جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے میں سب کو سزائیں دوں گا، لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک بندے کو سزا نہیں دی۔ آپ بہت، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایوانوں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کرپشن کا چارج ہے، اور کوئی نہ کوئی لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ نے کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ ایکشن کب لیں گے؟
نمبر 2، آپ نے کہا کہ میں انصاف دوں گا. انصاف تو ابھی بھی کسی کو نہیں مل رہا. پہلے آپ کے حکومت سے پہلے جو رشوت لی جا رہی تھی آج بھی وہی رشوت لی جا رہی ہے. سرکاری اداروں میں بغیر رشوت کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب یہ اتنا فرق ضرور پڑا ہے کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد رشوت کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، کرپشن ڈبل ہو گئی ہے، مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے. اب آپ نے جو ماڈل دیا تھا ریاست مدینہ کا، تو ریاست مدینہ میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. میں خود، مجھے اتفاق ہوا اور یہ اللہ نے شرف بخشا کہ میں عمرے کی سعادت حاصل کی. تو میں جب وہاں پہ مدینہ شریف پہنچا ہوں تو میں نے وہاں پہ چیزیں آبزرو کرنا شروع کی، اور میری آبزرویشن یہی تھی کہ وہاں پہ تو بہت اچھا سسٹم ہے. وہاں پہ تو ہر غریب امیر سب برابر ہیں، اور وہاں پہ انصاف ملتا ہے، ہر کسی کی سنی جاتی ہے. اور مجھے خود ٹیکسی ڈرائیورس نے، وہاں پہ لوگوں نے مجھے دکھایا، وہاں پہ جو چیف منسٹر کا آفس ہے مدینہ کے، اس کے دونوں گیٹ کھلے ہوئے تھے، اور سب نے مجھے بتایا کہ جس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، یا جس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے، یا جس کا کوئی کمپلین ہوتی ہے، یا جس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر آدمی اندر جا سکتا ہے، اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتا ہے، اس کے اوپر فوری عمل ہوتا ہے. اور اس کے برعکس پاکستان میں تو ایسا تصور بھی ممکن نہیں ہے. چیف منسٹر کے پاس جانا تو خواب و خیال کی بات ہے، اس کے دفتر کے سامنے سے نہیں گزر سکتے ہم لوگ. تو کیا یہ ریاست مدینہ کا یہ ماڈل ہے؟ عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. عوام ابھی بھی آپ سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے. خدا را عوام کے بارے میں سوچیں. آپ عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ عوام کے وزیر اعظم ہیں، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے. خدا کے لیے غریب عوام کے بارے میں سوچیں. اللہ کو آپ نے حساب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوم کا، ایک پاکستانی مظلوم قوم کا، پسی ہوئی قوم کا وزیر اعظم بنایا تھا، آپ کو موقع دیا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا. سونے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، ڈالر 160 روپے پر پہنچا ہوا ہے. تو یہ 14 اگست جو کے اوپر جو یہ میں خاص آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ اسی لیے بنائی ہے کہ کیا پاکستان میں یہ سب چیزیں ہونے کے لیے پاکستان بنا تھا؟ بالکل نہیں. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمان قوم، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پہ سب لوگ ایک پرچم کے سائے تلے خوش رہیں، پائندہ رہیں، خوشحال رہیں. یہاں پہ انصاف کا سسٹم ہو، یہاں پہ تعلیم کا سسٹم ہو. یہاں پہ پاکستان میں کیا تعلیم کا سسٹم ہے آپ بتائیں مجھے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. یہاں پہ غریب کے بچے کے لیے الگ سسٹم ہے، مڈل کلاس کے لیے الگ سسٹم ہے، امیر کے بچوں کے لیے الگ سسٹم ہے، اور عمرہ کے بچوں کے لیے الگ سسٹم ہے. بلکہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، 3 4 5 قسم کے تعلیمی نظام ہیں، ٹھیک ہے. اور جو امیروں کے بچے ہیں وہ ان کا تعلیم کا سسٹم ہی الگ ہے، ان کی فیسیں بھی اسی طرح ہیں، جو کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں. اردو میڈیم غریب کے لیے، انگلش میڈیم امیر کے لیے. تو خدا کے لیے یہ جو تفریق ہے، یہ جو معاشرے کی تفریق ہے، اس کو آپ ختم کریں. آپ کے پاس بہت موقع ہے، آپ کے ساتھ عوام ہے، عوام آپ سے محبت کرتی ہے. تو خدا کے لیے عوام کی امیدوں پہ پانی نہ پھیریں. آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں، اور صرف غریب عوام کو، ہم جیسی غریب عوام کو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں. مہنگائی کو خدا کے لیے کنٹرول کریں، غریب آدمی کا خیال کریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی کم سے کم 25,000 روپے جو ہے غریب کی مزدور کی تنخواہ ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں فیکٹریوں میں، پرائیویٹ اداروں کے اندر جو ہے 18,000 15,000 پہ ملازمین کو رکھا جاتا ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ آج کے دور میں 15,000 میں ایک آدمی جو شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا، کھائے گا پیے گا، کیا کرے گا؟ خدا کے لیے ایسا نہ کریں. لوگ تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ کو. آپ نے ریاست مدینہ کا جو ماڈل بنایا ہے، یا آپ کے دماغ میں ہے، یا آپ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ میں ریاست مدینہ اس پاکستان کو بناؤں گا، تو خدا کے لیے اگر 100% ریاست مدینہ آپ نہیں بنا سکتے تو کم سے کم 50% تو بنائیں. یہاں پہ ہم کو، عوام کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ اس وقت
جو ہے ایوانوں میں بیٹھ کے اپنی پرائم منسٹرشپ انجوائے کر رہے ہیں، اور غریب عوام روڈوں پہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے انصاف کے لیے، روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، روزگار کے لیے۔ خدا کے لیے میری آپ سے اپیل ہے، خدا کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ عوام کے اوپر توجہ دیں، مہنگائی کو ختم کریں اور پاکستانی عوام کے اوپر ترس کھائیں۔ اختیارات کا لوگ ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ میرٹ سسٹم کو آپ خدا کے لیے پروموٹ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں پہ صرف جو ہے جس کی سفارش ہے صرف اس کو نوکری ملتی ہے، سرکاری نوکری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں پہ تو پرائیویٹ نوکریاں نہیں ملتی۔ میں خدا گواہ ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل اور ایم بی اے اور ایم بی بی ایس کوالیفائڈ لوگ بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور اس کے برعکس ایک میٹرک اور انٹر پاس لوگ سرکاری نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے آرام سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور حاضریاں دفتروں میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سرکاری دفتروں کا برا حال ہے، بیڑا غرق ہے، بغیر سرکاری دفتروں میں بغیر رشوت کے، ایک چپڑاسی سے لے کے ایک افسر تک بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ خدا کے لیے توجہ دیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کل آپ کو بروز قیامت اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان مظلوم عوام کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے، آپ کو سب کا جواب دینا ہے۔ عمران خان صاحب، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پہ غریب طبقہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ پاکستان کا پورا غریب طبقہ آپ سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ خدا کے لیے ہم پہ نظر ثانی کریں، ہم پہ توجہ دیں۔ پاکستان کی آپ وزیر اعظم ہیں، خدا کے لیے مہنگائی کو ختم کریں، اور یہاں پہ انصاف کا سسٹم رائج کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو ترقی دے، اور آپ کو توفیق دے کہ آپ جو ہے پاکستانی عوام کی خدمت کریں۔ اور دیکھیں جب انصاف ہوگا، تعلیم ہوگی، میرٹ ہوگا، تو ملک خود بخود ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، 14 اگست کا خصوصی ایڈیشن تھا یہ، اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔